सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये अलग बात कि वो गुप्त हैं, मंजर पे नहीं होते, और जो मंजर आम पे होते हैं उनमें अक्सरियत दो नंबरियों और फ्राडियों की होती है, जिनका मकसद महज मखलूक खुदा को दोनों हाथों से लूटना और उल्लू बनाना होता है। ये नाम नेहाद अमल और इल्म रूहानियात के झूठे जाली दावेदार रूहानियत और इल्म अमल की बजाय चरब ज़बानी, मक्कारी, अदाकारी, क्याफा, इंसानी नफ्सियात, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, शोबदाबाजी, रंगबाजी और ज़रूरत पड़ने पे ब्लैकमेलिंग, दोस्त के अलावा ज़्यादती बिल जबर और अगवा व कत्ल तक की वारदातों में मुलव्वस हो जाते हैं। अखबारों और रसालों में ये बड़े बड़े आमलों, मंजों, रमलो, जफर और रूहानी उलूम के माहिरीन के जो नाकामी की सूरत में लाखों रुपए इनाम के बड़े दिलकश, जाज़बे नज़र और पुरअसर करने वाले इश्तिहारात नज़र आते हैं, उनमें अक्सर व बेशतर कारोबारी और माल बनाने वाले लोग हैं। इनका किसी इल्म फ़न से कोई तल्लक नहीं। अब रहा ये सवाल कि कोई असली और सही भी है, अगर है तो कहाँ और किधर है। इसका जवाब ये है कि हकीकी इल्म हिकमत वाले लोग मौजूद हैं। उनकी मजबूरी है कि वो सामने मंजर पर नहीं आते। उनका जुनून, उनकी तलब जस्तजू, मशागल व वज़ाइफ, तबीयत, मिजाज के तकाजे, ये सब कुछ इन्हें खलवत नशीनी पे मजबूर कर देते हैं। नमूदो नुमाइश और सुरे बेसुरे लोगों से मुलाकातें, बज़्म आराइयाँ और दुनियादारी की हमा हमियों से वो बेजार रहते हैं। ये इल्म वसूख तालिब इल्म को मर्दम बेजार बल्कि खुद अपनी ज़ात से आवाज़ार कर देता है। चे जाए कि वो अखबारों में अपने इल्म कसब की बारी रकूम के एवज तशहीर करवाते फिरें। ये लोग तो अपने इल्म को लेकर अपने सीनों की कब्रों में उतर जाते हैं, लेकिन किसी को बिनक तक नहीं पड़ने देते। हाँ, अगर किसी का किसी तौर पर भी भला होता दिखाई दे और इसमें अपना कोई मसला मफाद ना हो और ना ही अपने उसूलों तौर तरीक़ों पे ज़िक पड़ती हो, इस इल्म हिकमत से मुस्तफ़ीद करना ऐन सवाब बल्कि इसका सदका है। पिछले दिनों मेरे यहाँ मेरा एक मिलने वाला आया। आधी रात का वक्त, इलाही खैर कहता हुआ मैं इससे मिला, पूछा खैरियत। उसने बताया कि मेरी जवान कुंवारी बहन पे अचानक जुनून तारी हो गया है। एकदम ही उसने अजीबो गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। तोड़ फोड़, चीख चिंगाड़, आंखों में शोले, जिस्मो जान में बेपनाह ताकत सी आ गई है और किसी के काबू में नहीं आ रही। इस वक्त मेरे 4 भाइयों ने उसे काबू में किया हुआ है। मैं भागा भागा आया हूँ। खुदारा मेरी दस्तगिरी फरमाएं, साथ चलें या फिर कुछ ऐसा करें कि ये अचानक सर पड़ी मुसीबत किसी तरह टल जाए। मैंने उसे कुरेदते हुए पूछा, मसलन बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हकीम डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं। वो मुझसे नज़रें चुराता हुआ कहने लगा, बाबा जी, अम्मी बड़ी परेशान है। उन्होंने कहा है कि बाबा जी से कोई तावीज़ या पानी दम करके ले आओ। उनका ख्याल है कि ये किसी जिन भूत की कारस्तानी है। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? मैंने उसकी गुफ्तगू से बदमज़ा होते हुए पूछा। वो बोला, जी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं है। लेकिन मैंने फ़ौरन उसे टोक दिया और कदर खफगी से कहा, मियाँ ये लेकिन ही जिन और भूत है और मेरे पास इस लेकिन वाले जिन भूत का कोई तावीज़ नहीं। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं इन तावीज़ गंडों, दम दरूदों और झाड़ फूंकों, बेतरह की दुआओं को बरहक मानते हुए भी नहीं मानता। फिर भी इस तरह की बेसरोपा उड़ाओगे तो जाहिर है कि मुझे ताव तो आएगा। मैंने उसे बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि अब तुम जल्दी से पूरी कैफियत तफसील से बताओ। जो वो जानता था उसने मुझे बता दिया। मैंने बड़ी रसान से कहा, देखो वो तुम्हारी बहन है,
ظاہر ہے کہ تمہیں اس سے بڑی محبت ہوگی، تم چاہو گے کہ وہ اس مصیبت سے جلد چھٹکارا پا جائے۔ وہ جوان بھی ہے، کنواری اور خوبصورت بھی، میری بات مانو گے تو 1-2 روز میں ہی وہ بلی چنگی ہو جائے گی۔ اگر تم نے یا تمہارے گھر والوں نے اسے کسی پیر یا عامل کی سیڑھی چڑھا دیا تو میری یہ بات کسی اسٹامپ پہ لکھ لو کہ تم لوگ اس کی معصوم زندگی برباد کرنے کے ذمہ دار ہوگے۔ اور اگر تم نے میری سنی اور اس پہ سختی سے عمل کیا تو وہی کہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، یہ اللہ کے امر سے گارنٹی ہے۔ فوراً گھر جاؤ، چینی کی ایک پیالی میں تھوڑی سی چینی یا مصری گھول کر چاروں کو دم کر کے اسے پلا دو، پھر فوراً اسے اپنے فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤ یا اس کے مشورے سے اسپتال لے جاؤ فوراً، اور مجھے کل صبح رپورٹ دو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، میں نے اسے روک دیا، جو کہا ہے وہی کرو اور کوئی بات نہ کرو۔ میں نے اسے بھگا دیا۔ واپس بستر پہ ٹکتے ہی میں نے ہلکی سی توجہ دی، اے کریم و حکیم، وہی کر جو تو چاہے، جوان بچی ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، نام بھی حلیمہ ہے، بس ذرا اپنے کرم والا معاملہ رکھیو۔ بس پھر میں گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ جوان بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اکثر و بیشتر مختلف جسمانی نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ جن بوت یا کوئی سایہ وغیرہ چمٹ گیا ہے۔ یہ روسیا نام نہاد عامل خوب جانتے ہیں کہ یہ معمولی بیماری ہے جو جوان لڑکیوں کا مخصوص جسمانی نظام بگڑنے سے عود کر آتی ہے۔ اس کا علاج صرف 1-2 انجیکشن، ہلکی سی مسکن دعا اور 2 روز کا مکمل آرام ہے، یا اس کا مکمل دیر پا علاج نکاح مسنونہ ہے۔ اگلی صبح جاوید نے مجھے بتایا کہ حلیمہ گھر میں آرام کر رہی ہے، فیملی ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے ایک انجیکشن اور کچھ گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا۔ 10 بجے کے قریب پھر ٹیلی فون کھڑکا کہ حلیمہ ناشتہ کرنے کے بعد دوا کھا کر پھر لیٹ گئی ہے۔ رات کو وہ آرام سے بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل یہ عامل و کامل حضرات کیا کیا گل کھلاتے ہیں، اصل اور نقل کیا ہے، بے علم بے عمل اور با علم با عمل میں کیا فرق ہے، علم کا صحیح اور بروقت استعمال کیا ہے، جن بوتوں، سایوں اور تعویذ گنڈوں پہ تکیہ اور یقین کرنے والوں کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ سب ہماری جہالت اور بے علمی کا شاخسانہ ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس فلپائن میڈم Z/ZZ المشہور زیڈک کا مجھ تک پہنچنا اور تتلی کی بجائے کاغا والے فریم کا فراہم کرنا کچھ خالی از علت نہ تھا۔ وہ امریکہ کے فلمستان ہالی ووڈ کے ایک انتہائی سیکرٹ ادارے ہالو ایم مسٹری میں بطور فرسٹ میڈیم سلیکٹ ہوئی تھی۔ اس سے پیشتر وہ لندن ٹریفالگر اسکوائر میں ایک جوش ادارے سپریم مرسیکل ڈیوائڈ میں سیکنڈ میڈیم تھی۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ پروفیشنل میڈیم کی عموماً زندگی بڑی کم ہوتی ہے۔ روحوں سے رابطے کا کام بڑا جان جوخم میں ڈالنے والا اور انتہائی درجے کا روح فرسا ہوتا ہے۔ ایک بار روح سے رابطے کی مجلس خالص طور پہ میڈیم یعنی معمول کی زندگی کا کم از کم 1 ماہ کم کر دیتی ہے۔ اس حقیقت کو یہ میڈیم لوگ بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ ہر مجلس کے بعد 2-4 دن مکمل تنہائی میں آرام کرتے ہیں، اپنی آمدنی کا بڑا حصہ خیراتی اداروں کو دیتے رہتے ہیں۔ روحوں سے ملاقات اور رابطہ کروانے والے ہالی ووڈ کے اس ادارے میں زیادہ تر فلموں سے تعلق رکھنے والے ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وغیرہ ہی آتے ہیں۔ کئی ماہ پہلے یہ اپنی بکنگ کروا لیتے ہیں۔ بڑی بھاری ایڈوانس رقوم کے ساتھ یہ اپنی درخواستیں بما روح کا نام، تعلق، مذہب، جنس، قبر کا محل وقوع اور دیگر معلومات مثلاً تعداد افراد، متمنی شرکت، جلسہ وغیرہ درج کر کے جمع کروا دیتے ہیں۔ ہر پندرواڑے میں صرف ایک جلسہ آدھی رات کو منعقد ہوتا ہے۔ شریک اراکین کی حتمی تعداد 13 ہوتی ہے، جو ایک زیتون کی لکڑی سے بنے ہوئے بڑی سی گول میز پر بچھے سرخ بانات کے میز پوش پر پڑے ہوئے ایک 13 گوشہ ستارے کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں عامل اور معمول بھی شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ مقررہ سے 2 ہفتے قبل ہی عامل اور معمول دیگر عملہ جملہ انتظامات اور متعلقہ روح سے سلسلہ جنباتی کی ریہرسل شروع کر دیتے ہیں۔ روح کون سے عالم برزخ میں ہے، کس درجے اور کس مقام و حال میں ہے، روح آسانی سے رابطے پر آمادہ ہوگی یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔
صوتی رابطہ کس زبان میں ہوگا، روح کی کوئی شرط، قربانی، بھیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ 14-15 روز انہی انتظامات اور ریہرسل کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی اڑیل قسم کی روح معاملے کو الجھا کر لٹکا بھی دیتی ہے، تنگ کرتی ہے، یا کوئی ایسی شرط درمیان میں رکھ دیتی ہے کہ اس کا پورا کرنا ادارے عمل یا معمول کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مجلس ملتوی کر دی جاتی ہے اور روح کی اس شرط یا ضد کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ایسے ایک جلسے کے اخراجات بلا شبہ لاکھوں میں آتے ہیں۔ یہ میڈیم بھی کسی ایسے ہی گنجلک میں پھنسی ہوئی تھی جس کا ہلکا سا اشارہ وہ مجھے شروع میں مجھے نصیحت سے آگاہ کریں کہہ کر دے چکی تھی۔ مصری فلم ساز و ہدایت کار مصطفیٰ عکاد، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ابتدائی اسلام پہ دی میسج پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی فلم بنائی تھی، یہی مصطفیٰ عکاد اس فلم سے پہلے لیبیا کے بطل حریت عمر مختار پہ دی لائن آف ڈیزرٹ کے ٹائٹل سے ایک مارکہ راہ ہٹ فلم بنا چکا تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب یہ فلم ذہنوں اور کاغذوں سے نکل کر کیمروں اور لوکیشن کی زد میں آ چکی تھی۔ اسپین، الجزائر، مراکش اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شہرا آفاق اداکار انتھونی کوئن حریت پسند عمر مختار کا ٹائٹل رول کر رہا تھا، جسے فلم کے آخری سین میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ وائنڈ اپ کا یہی آخری سین پوری فلم کا کلائمیکس ہوتا ہے، جس کے لیے انتھونی جان توڑ محنت کر رہا تھا، مگر بار بار کی ٹیک وقت اور جان برباد کرنے کے باوجود بھی وہ بات، تاثرات اور کیفیات پیدا نہیں ہو رہی تھی جو ہدایتکار اور انتھونی کو مطلوب تھی۔ اچھی خاصی سرکھپائی کے بعد کام روک دیا گیا۔ انتھونی نے مصطفیٰ کو مشورہ دیا کہ یوں بات نہیں بنے گی، کسی ماہر روحیات سے رابطہ کرو، شاید اسی طرح سے کچھ مسئلہ حل ہو سکے۔ فلم کے پروڈکشن ایجنٹ نے بڑی بھاگ دوڑ سے ہالو ایم مسٹری سے رابطہ قائم کیا۔ روحانی جلسہ ہوا، باوجود کوششیں بسیار عمر مختار کی روح نے پلہ نہ پکڑوایا۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ بھی تھی، آخر جلسہ ایک غیر معینہ وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، لیکن آخر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو تلاش کرنا ہی تھا۔ ادارے کا یہودی سربراہ، جو یہاں ہیڈ عمل اور علوم روحیات اور ماورائے طبیعت و تحلیل نفسی کا ایک جید عالم بھی تھا، اس نے اپنے وسائل سے یہ معلوم کر لیا کہ اسے جب تک کسی مسلمان معمول کی جو عربی مستعمل اور غیر مستعمل زبانوں کو بھی جانتا ہو اعانت نہ ملے گی، اس کا یہ عمر مختار والا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے میڈیم کی کیٹیگری میں زیڈ بائی سنگل یا ڈبل زیڈ چاہیے تھا، جو جودت طبع، قوت جاذبہ اور کمال نکاحت بھی اعلیٰ درجہ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر یہ ہوا کہ کسی نہ کسی طور اسے فلپائنی میڈم زیڈ بائی ڈبل زیڈ کے وسیلے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس فلم کی منظر بندی کے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے گئے۔ لیکن اس میڈیم کے لیے ایک عجیب سی اڑچن پیدا ہو گئی کہ اس روح نے کسی معلوم وجہ کی بنا پر اپنے میڈیم سے رابطہ ختم نہ کیا اور ایک عذاب مسلسل بن کر اس پر مسلط ہو گئی۔ اب یہ بیچاری ایک لمبے عرصے سے کام وام سے فارغ تھی کہ ایسی صورت میں کسی روحی جلسے میں شریک نہ ہو سکتی تھی۔ اس سلسلے کے کسی عامل کے مشورے پر وہ کسی ایسے مسلمان عامل کی تلاش کر رہی تھی جو اپنے روحانی طریقے سے اسے اذیت سے نجات دلا سکے۔ ایسے عامل کی پہچان بھی اسے بتا دی گئی تھی۔ اس کی مشکل حل ہونی تھی۔ میری صورت میں اسے ایک وسیلہ مل گیا۔ قصہ مختصر، میڈیم کو میری وساطت سے احسن خان مل گیا تھا، جو اسی شام نیو یارک پہنچ چکا تھا۔ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان پر اسرار علموں کے ماہرین، عاملین، معمولین ایک دوسرے کی اضافی اور خاص الخاص ودیتی ابلیتوں اور صلاحیتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے باطنی تصرف، کشفات اور موکلین کی استعانت سے ایسے سپر لوگوں کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یہ مختلف اجسام و وجود میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کتا، بلی، چڑیا، چمگادڑ، سانپ، گھوڑا، تتلی، کچھ بھی، کوئی بھی اور کہیں بھی، یہ اپنا بڑھاپا، جوانی، عمر، ماہ و سال اور جون بدلتے رہتے ہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی ان کے روبرو عاجز ہوتے ہیں اور ان کے ہاں طاقت پرواز ہوتی ہے۔ پلک جھپکتے یہ کتبوں کے فاصلے طے کر لیتے ہیں۔ یہ سارے تماشے شعبدہ بازیاں عین ظہور ہیں۔ یہ سارے علوم ارضی اور افلاکی ہیں۔
ان کا تعلق افلاق و آفاق سے ہے، عرش اور عرش بری سے نہیں۔ یہ استعانت باللہ نہیں ہے بلکہ نوری، ناری، خاکی اور افلاقی کی استعانتیں ہیں۔ یہ قوتیں علوم غیر مسلموں کے علاوہ مسلمانوں کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ مسلمان بھی عامل کامل ہوتے ہیں، مگر ایک فرق نمایاں اور ایک اصول واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل ایمان جو بھی ہوگا وہ یہ کہ جو اہل ایمان ہوگا اگر وہ یہ سفلی علوی علوم جانتا بھی ہوگا تب بھی وہ انہیں استعمال میں نہیں لاتا۔ وہ خلاف فطرت، خلاف شریعت اور ماوراء اصول و قاعدہ کچھ بھی کرنے سے حتی الوسع اجتناب کرتا ہے۔ صرف حسب ضرورت شدید وہ علوم الہی یعنی استعانت باللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی آسانی اور اس کی بہبودی کے لیے بامر الہی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک کیمیا دان بخوبی جانتا ہے کہ خطرناک بم کیسے تیار کیا جا سکتا ہے یا کسی شہر کی آبادی کو تابکاری کے اثرات سے کس طرح نیست و نابود کیا جا سکتا ہے، خوراک اور پانی کے ذخیروں کو کس عمل سے مضر صحت بنایا جا سکتا ہے، اگر وہ منفی طرز فکر کا دلدادہ ہے تو وہ اپنے علم و عمل سے ایسا ہی کرے گا، اور اگر وہ مثبت سوچ، رجحانات اور رویوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ کوئی ایسی انسانیت سوز حرکت نہیں کرے گا جس سے مخلوق خدا، انسانیت اور معاشرے میں کسی سطح پہ کوئی بگاڑ پیدا ہونے کا امکان ہو۔ درویش اور شعبدہ باز میں یہی ایک فرق نمایاں ہوتا ہے کہ درویش کبھی بھی معجزوں، کرامتوں، کرنیوں، برکتوں اور فوق الفطرتوں، عادات اور محیر العقول واقعات کا پرچار اور اظہار نہیں کرتا۔ وہ تو بیجا اور بے سوچے سمجھے کی دعاؤں تسلیوں سے بھی متنفر ہوتا ہے۔ درویش کے پاس صرف اور صرف عاجزی اور تسلیم و رضا کی طاقت و دولت ہوتی ہے۔ میرے بابا جی نے مجھے بتایا تھا کہ درویش وہ ہے جو ہر قسم کی صورتحال کے درپیش ہونے پہ بے ساختہ الحمدللہ کہے اور راضی برضا ہو کر اسے تسلیم کرے۔ جو بھی سر پڑ جائے اس کو مشیت عزتی جانے۔ رب العزت خود فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس بات پہ ایمان لانے کے بعد پھر کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ کسی علم کا جاننا کوئی برائی نہیں، اصل بات تو استعمال کی ہے۔ دوسری بات کہ اصل چیز تو تسلیم و رضا ہے۔ میرے مہربان جناب قتیل شفائی کا ایک خوبصورت شعر ہے، پہلے تو اپنے دل کی رضا جان جائیے، پھر جو نگاہ یار کہے مان جائیے۔